बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मिशन करबला में। व्यूअर्स, तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार इस बात से आशना है कि जितना सख्त और मसाइब भरा आशूर का दिन था, उतनी ही वहशतनाक शाम गरीबा की रात थी। अगर यौम आशूर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने खैमों को पहरा दिया है, तो शाम गरीबा की रात में जनाब उम्मे कुलसूम ने खैमों को पहरा दिया है। तो वहीं अगर यौम आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाशें उठाई हैं, तो यही हम देख सकते हैं कि शाम गरीबा की रात में किस तरह बीबी ज़ैनब ने नन्हे नन्हे बच्चों की लाशों को उठाई हैं। व्यूअर्स, ये वो वाक़यात है जो हमारे दिल तोड़ देते हैं और हमें बताते हैं कि वो औरत जिसे कमज़ोर समझा जाता है, आज उसी औरत की वजह से मकसद करबला ज़िंदा है। तो आइए हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर नीलम वकील का इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम बात करें शाम गरीबा की, तो उस मसाइब भरी रात में कई ऐसे वाक़यात होंगे। तो अगर बात करें उसकी, तो क्या शाम गरीबा को एक लफ्ज़ में बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम गरीबा हकीकत में गरीबों की रात है, मज़लूमी की रात है। ये वो रात है कि बेशक अहले हरम पर इतने सारे सदमे और मज़ालिम तो हुए हैं, वाक़यात भी हुए, बट जब हम देखते हैं कि शब आशूर वो रात है कि जब माओं के पास उनके बेटे हैं, बहनों के पास उनके भाई है, बट शाम गरीबा में एक तरफ जहाँ फ़िज़िकली जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा कि गोदियाँ उजड़ चुकी है, सुहाग उजड़ चुके हैं और बिल्कुल एक दिलो दिमाग पर सदमा और वीरानी और गुर्बत की कैफियत नज़र आती है। जैसे आपने पूछा कि एक लफ्ज़ में अगर हम शाम गरीबा को, यानी हम तो पूरे मसाइब आज जानते भी नहीं। अगर हम किताबों का मुतालिया करें तो आज हमको कम्प्लीटली हमें ये भी नहीं पता कि क्या क्या हालात और क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं। लेकिन जब वारिसे करबला से पूछा जाए, जो करबला का चश्मदीद था, जिसने वो सारे मंज़र और सारे सदमों को ख़ुद देखा, जब इमाम अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया गया कि मौला शाम गरीबा बयान करे, शाम गरीबा में क्या हुआ, तो ये सवाल सुनते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथों से तस्बीह गिर गई। मौला के हाथों में जो तस्बीह थी वो गिर गई, गिर कर टूट गई और दाने बिखर गए। और जब वो दाने बिखर गए तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह ये दाने बिखर गए, यही शाम गरीबा में हुआ कि औलाद रसूल बिखर के रह गई। यानी वो खैमों में लूट मचाना, वो खैमों को ताराज करना, वो खैमों में आग लगाना, वो छोटे छोटे बच्चों पर हंटर चलाना, ताजियाने चलाना, बच्चों को तमाचे मारना, बीबियों की चादरें उतारना, और तो कितना कुछ उस एक रात में या उस फ्यू आवर्स में हो गया कि इमाम कहते कि बस इट वाज डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। वो एक एक बिखर जाने का नाम है शाम गरीबा, कि औरतें कहीं दौड़ रही है, बच्चे कहीं दौड़ रहे, कोई मक्तल की तरफ, कोई फुरात की तरफ, कोई कूफे की तरफ। यानी बस जब ये हंगाम ख़त्म हुआ तो लिटरली हम देख रहे हैं कि बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम औरतों को काउंट कर रही है, बच्चों को काउंट कर रही है कि हमला होने के पहले कितने थे और हमला होने के बाद कितने कितने खो गए और हमको कितनों को तलाश करके लाना है। सिस्टर, जहाँ आप बात कर रहे हैं तलाश करने की, तो वहीं ये सोचकर दिल घबरा जाता है, टूट जाता है, हमारी आंखें नम हो जाती है कि रात के अंधेरे में मक्तल से गुजरना और साथ ही नन्हे नन्हे बच्चों की लाशों को उठाकर खैमों में लाना। अगर बात करें बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की, तो उनके लिए ये कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। ये इसलिए हम कहते हैं ना कि जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम साबिरा थी, बल्कि सब्र करने वालों के लिए एक मिसाल रही है, एक इंस्पिरेशन रही है कि आज जब हम छोटी छोटी मुसीबतों में घबरा जाते, खौफ खा जाते, वहीं पर इन बीबियों ने अपने कलेजे की ताकत बताई है, अपना ब्रेव हार्टेडनेस बताया है कि शाम गरीबा वो पहला इम्तिहान था। देखिए, इनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा, ये खुद भी प्यासे हैं, ये खुद भी ज़ख्मी हैं, बट इवन आफ्टर ऑल दैट इन्होंने अपना किरदार जो निभाया है, यानी अगर हम सिर्फ एक जुमले में ये कहें कि शाम गरीबा वो थी
کہ جب جناب زینب علیہ السلام مولا حسین کا رول نبھا رہی ہے اور جناب ام کلثوم علیہ السلام مولا عباس کا رول نبھا رہی ہے. جی. یا میں یہ کہوں کہ جب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی اور یہ میسج جب مولا حسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پہنچایا، اپنی بہنوں کو پہنچایا، تو امام حسین نے بس شاید اس طرح سے کہا تھا کہ کل تک جو آنکھیں جاگتی تھی، یا یہ جملے مولا حسین نے بی بی زینب سے بھی کہے تو خود مولا عباس سے بھی کہے تھے کہ عباس تمہارے جانے کے بعد اب یہ ہوگا کہ جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ اب تمہارے بعد سکون سے سو جائے گی، مگر جو تمہارے امن و امان میں تھے، جو تمہاری پناہ میں تھے، جن کو سہارا تھا کہ عباس ہے، اب وہ آنکھیں جاگا کرے گی. یعنی اشارہ بیبیوں کی طرف تھا کہ اب یہ بیبیوں کو پہرا دینا ہے، اب ان بیبیوں کو بے کسوں کا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا سہارا بننا ہے. حقیقتاً یعنی جب ہم پورا واقعہ کربلا عاشور کے دن پہ نظر کرے تو کبھی ہم نے دیکھا کہ مقتل سے مولا عباس کوئی لاشا اٹھا کے لا رہے، کبھی جناب علی اکبر کوئی لاشا اٹھا کے لا رہے، اور زیادہ تر مولا حسین علیہ السلام جو ایک ایک شہید کے پاس جاتے ہیں. تو یہ جو صبح سے جو کردار مولا حسین اور مولا عباس نبھاتے آئے ہیں، وہی کردار شام غریبہ میں بی بی زینب و ام کلثوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نبھایا. یعنی جب خیموں کے اندر آگ لگی ہے یا جب خیموں کی تاراجی ہوئی ہے، جب پامالی کا دور شروع ہوا ہے، تو اس وقت جناب زینب نے دیکھا کہ بہت ساری بیویاں اور بچے غائب ہیں، اور اب یہ جب تلاش کریے تو صرف تلاش نہیں کریے، یہ لاشیں اٹھا کے لا رہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیبیاں بچوں کو تلاش کرنے گئی تو ہم نے دیکھا کہ اولاد عقیل میں 2 بھائی کم تھے. اولاد عقیل یعنی مولا علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کی نسل سے، ان کی اولادوں میں یا ان کے پوتوں میں 2 بچے کم تھے. تو جب بیبیاں تلاش کرنے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ دور 2 بھائی سہمے ہوئے، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے، ایک دوسرے کو حق کر کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو گلے میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں. تو ظاہراً انہوں نے سوچا کہ شاید بچے گھبرا گئے تھے، سہم گئے تھے، تو یہ خیمے سے بھاگ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کے کھڑے کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تاکہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور جب بی بی نے قریب جا کر ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا کہ اب گھبراؤ نہیں، دشمن چلے گئے، ہم تمہیں لینے آئے، تو جیسے ہی بی بی نے ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، دونوں بچے زمین پر گر پڑے. جناب زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی روح قبض ہو چکی ہے، اے ام کلثوم میں حسین بنتی ہوں، تم عباس بنو، ہم دونوں بچوں کو اٹھا کر اس کی ماں کے پاس خیمے تک دونوں کی لاشیں پہنچا دے. یعنی بی بی زینب و ام کلثوم کے لیے ہر قدم پر ایک کربلا تھی. بے شک ہر قدم پہ ایک امتحان تھا، ایک نیا صدمہ تھا، ایک نئی مصیبت انتظار کر رہی. تو صرف یہ 2 بچے نہیں، ابھی ان 2 کو خیمے میں پہنچایا کہ پھر کوئی بی بی کہتی کہ میری اولاد نہیں مل رہی ہے، پھر اسے ڈھونڈنے جیسے ام رباب نے کہا کہ اب سکینہ نہیں مل رہی ہے، تو اب جناب سکینہ کو بی بی زینب کہتی ہے میں مقتل میں ڈھونڈنے جاتی ہوں، اور ام کلثوم تم فرات پہ جاؤ، کیونکہ یا سکینہ بابا سے ملنے گئی ہوگی یا چچا کے پاس گئی ہوگی. ابھی ایک کو لے کر آتے تو خبر ملتی کوئی اور غائب ہو گیا ہے. تو یہ لاشوں یعنی یہ بچوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ، نہ صرف بچے بلکہ ہم جب پڑھتے تاریخ شام غریبہ ہمیں ملتا ہے کہ عورتیں بھی غائب ہو چکی ہیں. عورتیں بھی، یعنی اس میں ہم کو ملتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو شام غریبہ میں شہید ہو گئی، بٹ ان کا نام کھل کر کتابوں میں نہیں ملا، یا میرے نالج میں نہیں ہے، مگر اتنا ملتا ہے کہ ایک خاتون کربلا شام غریبہ میں شہید ہو چکی تھی. یا پھر ہم دیکھتے کہ امام حسن مجتبی، ہمارے 2nd امام کی اولادوں میں سے 2 عورتیں شہید ہو گئی، 2 بیٹیاں، ام الحسن اینڈ ام الحسین. یہ دونوں امام حسن کی بیٹیاں تھیں اور شام غریبہ میں یہ شہید ہو گئی. یہ اب ظاہر سی بات ہے امام حسن علیہ السلام واقعہ کربلا سے 10-11 ایئرز پہلے شہید ہو چکے، تو ان کی بیٹیاں یا ٹینیجرز میں ہوگی یا اپنے 20s 30s میں ہو سکتی ہے. تو یہ بھی خواتین تھی، یہ عورتیں تھیں کہ جو شام غریبہ میں انتقال کر گئی. تو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اتنی فورسفلی، اتنی سختی سے جو تازیانہ لگ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملٹیپل فیکٹرز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شام غریبہ میں یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. دیر از ون مور ریزن. ایک اور چیز ہم دیکھتے جیسے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کا انتقال، ان کی شہادت،
جی جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کا نام جو مشہور ہے وہ ہے جناب حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل. جی. اینڈ بہت ساری کتابوں میں ہے اور یہ روایت تو ہے, خیر صرف نام کی بات آتی ہے کہ جناب مسلم کی جو بیٹی شام غریبہ میں شہید ہو گئی, ان کی ایج 7 ایئرس کی تھی, 7 سال کی تھی, اور تقریباً یہ وہی بچی تھی کہ جن کو مولا حسین نے ایئر رنگس پہنائے تھے اور یتیمی کا پرسہ دیا تھا. تو روایتوں میں ہے کہ جناب مسلم کی 5 اولادیں تھی, 2 بیٹے جو کوفے میں شہید ہو گئے, 2 بیٹے جو کربلا میں شہید ہو گئے, اور 1 بیٹی جو شام غریبہ میں شہید ہو گئے, دیٹ از حمیدہ بنت مسلم. بٹ دیر از ون مور روایت جو ہم کو کچھ کتابوں میں یوں بھی ملتا ہے کہ جناب حمیدہ زندہ رہ گئی تھی, یعنی جناب مسلم کی 1 نہیں 2 بیٹیاں تھی جو شام غریبہ میں شہید ہو گئی. دیٹ واز بی بی عاتقہ بنت جناب مسلم جو 7 ایئرس کے تھے, اینڈ حمیدہ مدینہ واپس آئی ہے اور اسی سے پھر نسل جناب مسلم آگے بڑھی ہے. سو وی ہیو بوتھ دی روایتس, اور اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جناب حمیدہ تھی یا جناب عاتقہ تھی. بٹ جو مصائب کا پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب مسلم کی ایک 7 سال کی بچی تھی, جب یہ خیموں سے نکلی ہے اپنی جان بچانے کے لیے, تو وہی سارے فیکٹرز تو ہے, پیاس اور دھواں اور وہ سب تو ہے, بٹ جب یہ دوڑتی تھی تو جو لشکر تھا انہوں نے ان کو پامال کر دیا, یعنی یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئی. کسی کو اتنا احساس ہوا یا احساس تک نہیں ہوا کہ ہماری گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے ایک بچی کچل رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, اور وہ بی وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی زندہ پامال ہو کے شہید ہو گئی. یعنی یو کین ایون امیجن, یہ وہ مصائب ہے کہ جو اگر نان مسلمز بھی سنیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے سسٹر کہ وہ لوگ جو کلمہ گو تھے, قتل شبیر بھی انہوں نے کیا تو نعرہ تکبیر کے ساتھ کیا, انہیں رحم نہیں آیا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کیا اتنے لوگوں میں کسی کا دل نہیں تڑپا, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی انسانیت ختم ہو گئی تھی. یہاں پر وہ جملے ہمارے ذہن میں آتے جو مولا حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی شہادت کے وقت کہے تھے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ حسین خطا کار ہے, اگر یہ تم کہتے ہو اور مانتے ہو, بٹ میرے بچوں نے کیا خطا کی ہے, یعنی ایٹ لیسٹ تمہارے اندر اتنی انسانیت تو ہو کہ تم بچوں پہ رحم کرو. اور یہی جو فرق بتا رہا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جو لشکر یزید کے جوانوں کو بھی پانی پلا کر زندگی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف لشکر یزید لشکر باطل ایسا ہے کہ جن کو بچوں پہ رحم نہیں آ رہا ہے. تو یہ 2 بادشاہوں کی یا حکومت کی جنگ نہیں تھی, یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلمان کو ان کو تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھے. بالکل یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم انسان بھی نہیں کہہ سکتے, تاکہ اگر انسانیت کی بات کریں یہ کہاں کی بات آئے گی کہ آپ بچوں کو اس طرح قتل کرو, انہیں پانی پینے سے روک دو. آپا کیا یزید کی فوج میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے جب اتنے سارے مصائب کو دیکھا, بچوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے دیکھا, تو ان کے دل میں آواز آئی ہوگی کہ یہ غلط ہے؟ یزید کی فوج میں کچھ زیادہ تر افراد وہ تھے کہ جس کو ہم کہہ سکتے خوارج تھے, خارجی تھے. سو ہم خارجیوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, بٹ جب ہم یہ جو ہارٹ رینچنگ ٹریجڈی آف کربلا پہ نظر کرتے ہیں, سو ہم نے دیکھا کہ اچھا یہ راوی کون ہے, حمید ابن مسلم. ہمارے آڈینس بھی اس نام سے کئی بار آپ لوگوں نے مجلسوں میں مصائب میں یہ نام سنا ہوگا, حمید ابن مسلم. میں پھر بتا دوں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو رپورٹر تھا, جو جرنلسٹ تھا یزید کی طرف سے, جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ اس کے 2 کام تھے, جس میں سے ایک کام یہ تھا کہ تم کو پوری کربلا کی داستان کو ریکارڈ کرنا ہے اور یزید تک اور ابن زیاد تک پہنچانا ہے. یہ وہی شخص ہے جو کھولی کے ساتھ گیا تھا, مگر یہ شام غریبہ کے ہنگام کے بعد گیا تھا, کیونکہ اس کو ابھی اور لکھنا ہے نا کہ پھر کیا ہوا. تو وہ کمپلیٹ جب رات ہو جاتی ہے پھر یہ کربلا سے روانہ ہوتا ہے, تو تب تک یعنی یہ شام غریبہ میں موجود ہے. تو اس کے حمید ابن مسلم سے ہم کو بہت ساری روایت اور بہت ساری شام غریبہ کی بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہے, جس میں سے ایک یہ تھا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ خیموں کی تاراجی ہو رہی ہے, یعنی یہ وہ وقت تھا کہ ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی, اس سے پہلے کیا ہوا, جب مولا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو دشمنوں نے خیمے کا رخ کیا,
خیمے میں سب سے پہلے اہل بیت کے صندوقوں کو لوٹا گیا. یعنی سی دس از سم تھنگ بیسک نالج، کامن نالج، کہ جب قافلہ مدینے سے چلا، مکے سے چلا، ان کو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، پروبیبلی ول گو ٹو عراق، مگر عراق میں بھی ہم کوفہ جا رہے، کہیں اور جا رہے، دے ڈونٹ نو، بیکاز لٹرلی یہ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کو مہمان بلایا گیا، راستے میں خبر ملی، تو کتنے مہینوں کا سفر ہے انہیں نہیں پتا. تو یہ اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئے ہیں، سفر پر ہے، بچے ساتھ ہے، تو اپنے کپڑوں کو، جو بھی اپنی برتنوں کو، جس میں ملتا ہے بی بی زہرا کی چکی بھی تھی، تو وہ جو سامان، وہ جو کپڑے، یا عورتیں ہیں تو عورتوں کے ساتھ معمولی صحیح مگر جو زیور وغیرہ تھے، سو جو بھی ان کے بیلونگنگز تھے، سب سے پہلے اس کو لوٹ لیا گیا. کیونکہ ہم نے سنا نا کہ امام حسین علیہ السلام جب دوسری محرم کو کربلا پہنچے تو 7 گھوڑے تبدیل کیے تھے. تو یہ جو گھوڑے تھے، یعنی ذوالجناح کے علاوہ بھی جو ہارسز اینڈ کیملز تھے، ان کو لوٹ لیا گیا، ان کو چرا لیا گیا. پھر امام کی انگوٹھی اور کمر بند وغیرہ کو. تو یہ جو ایک جس کو ہم بالکل مختصر کریں کہ لوٹ مچی ہوئی ہے. سیکنڈ انہوں نے کیا کیا، چادریں اتارنا شروع کر دیا سروں پہ. اور یہاں پہ ہم کو ملتی ہے روایت جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام سے، یعنی پروبیبلی بی بی فاطمہ کبریٰ سے، کہ جو کہتی ہے کہ میں نے نگاہ کی کہ بیبیوں کے سروں پہ ظالم نیزے چبا چبا کے چادریں اتار رہا ہے، اور ساری بیبیوں کے سر زخمی اور سر سے خون بہ رہا ہے. تو کہتی کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے، بیوی اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہے کہ پلیز میری چادر مت اتارو، مجھے برہنہ سر نہ کرو. تو وہ ایک منظر ہم دیکھ رہے. پھر ہم دیکھ رہے کہ بچوں کو تماچے لگ رہے. تو جب اچھا اتنا تو یزیدیوں کو پتا تھا کہ یہ اولاد رسول ہے، تو جب بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر حملے ہوئے اور حملہ اس قدر بڑھ گیا کہ اب بات چادر پہ آ گئی، یعنی چادر یعنی عزت پہ آ گئی، غیرت پہ آ گئی. اس وقت حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لشکر عمر سعد میں ایک پردے دار عورت اپنے خیمے سے چلی. اوکے. اینڈ اگین آئی وڈ کلیئر اے پوائنٹ کہ اس زمانے میں عورتوں کی عزت اس کی چادر سے ہوتی تھی. یعنی ہم نے جب دیکھا کہ ہسٹری میں کہ چاہے وہ یزید کی زوجہ ہو، یا وہ ابن زیاد کی، یا عمر سعد کی، یا شمر کی زوجہ ہو، مگر ان کے سروں پر بھی چادر ہوا کرتی تھی. سو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک پردے دار خاتون، کہ جو مجھے معلوم تھا، میں پہچانتا تھا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں آئی تھی، جو خلاف تھی امام حسین کے خلاف، جس کا شوہر تھا قاتلان حسین میں، جس کے شوہر کا شمار ہوتا تھا. تو یہ یعنی لشکر یزید میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنی وائف اور اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو یہ عورت نے جب دیکھا تاراجی خیام کو، تو یہ باہر نکلی تلوار لے کر. اوکے. اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ، اس کا نام تو ابھی تک مجھے ایٹ لیسٹ بکس میں نہیں ملا، بٹ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ قبیلہ بنو بکر بن وائل سے بلونگ کرتی تھی. قبیلہ بنو بکر بن وائل سے بلونگ کرتی تھی. یہ قبیلہ تھا عرب کا مشہور، اور یہ اس قبیلے سے بلونگ کرتی تھی. اور یہ تلوار لے کے نکلتی ہے اور یہ بیبیوں کے خیموں کی طرف آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ یعنی تلوار لے کر آئی ہے، دیٹ شوز کہ یہ ڈیفینڈ کرنے آئی ہے، یہ مدد کرنے آئی ہے. اور اس نے صرف 4 جملے کہے، بٹ اتنے پاورفل جملے کہے کہ شاید یہ کافی تھا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے. جی سسٹر، جس طرح آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ کبریٰ کے کہنے پر جب انہوں نے کہا چادروں کو کس طرح لیا جا رہا ہے، تب یہ بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوال ہر بار کھڑا کیا جاتا ہے کہ امام حسین اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے کر گئے تھے، تو یہ کربلا کا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہوگا. یعنی یہ خاتون ہے کہ جو تلوار لے کر آتی ہے اور یہ اہل حرم کا دفاع کرتی ہے. اور یہ صرف دفاع نہیں کرتی ہے بلکہ یہ جو جملے، جو خطبے دے رہی ہے، دیٹ از وی سی کہ جب یعنی اتنے غمناک مصائب اس کے پہلے بھی ہو چکے، یعنی اتنے سٹون ہارٹڈ پیپل ہے، اتنے حب دنیا میں غرق یہ لوگ تھے کہ جن کو جناب علی اکبر علیہ السلام جیسے نوجوان کے سینے میں برچی لگی، جناب علی اصغر جیسا معصوم شہید ہو گیا، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے دلوں کے اوپر کوئی، کہتے ہیں نا کہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی. اتنا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو گناہ کر کر کے پتھر دل بنا رکھا تھا. بٹ
وہیں پر جب عورتوں کی بات آئی، جب عورتوں پہ ظلم ہوا، تو یہ ایک خاتون ہے جو خیمے سے نکل کر آتی ہے، جو اپنی تلوار کو بے نیام کر کے کہتی ہے کہ تمہاری دشمنی مولا حسین سے تھی، وہ شہید ہو گئے، بٹ تم عورتوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تم کیوں وہ بیبیاں کہ جن کے گھر سے پردہ چلا ہے، وہ بیبیاں جو ناموس پیمبر ہے، جو عزت رسول ہے، جو دختر رسول ہے، تم ان کو برہنہ کر رہے ہو، تم ان کے سروں سے چادر لے رہے ہو، تم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس طرح شہید کر رہے ہو۔ سو یہ بی نے جب یہ خیموں کی طرف آئی ہے بچانے کے لیے بے نیام تلوار لے کر، تو یہ ایک میسج دے رہی ہے کہ میں عورت ہو کے اگر تلوار لے کر آ جاؤں اور میرا ضمیر مجھے ایک سوال کر رہا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیسے زندہ رہ گئے، تو وہ جو جملے استعمال کرتی ہے وہی کرتی ہے۔ ان کا خطبہ بہت چھوٹا ہے بٹ بہت پاورفل ہے کہ اے بنو بکر بن وائل کے جوانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تم زندہ رہ گئے اور اولاد رسول کے سروں سے چادریں اتر رہی ہیں۔ یعنی تم یہ نہیں کہہ رہی کہ تم ڈیفینڈ کرو، یہ نہیں کہہ رہی کہ تم پروٹیسٹ کرو یا تم خلاف ہو جاؤ، یہ کہہ رہی کہ تم ابھی تک زندہ کیسے ہو، تم یعنی کیسے مرد ہو، تم کو میرے کہنے سے پہلے تم کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ اینڈ دین انہوں نے جو جملہ لیا، پہلے تو یہ کہتی کہ تم زندہ کیسے رہ گئے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، اس کے بعد یہ کہتی ہے لا حکم الا للہ، یعنی وہی جو خارجیوں کا نعرہ تھا وہی نعرہ وہ ان کو واپس سنا کے کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، then be prepared for the day of آخرت، کیونکہ خدا جب فیصلہ کرے گا تو تم کیا کہو گے؟ یعنی جس کی شفاعت کی تم کو یقین ہے کہ جو رسول خدا جنت دلائے گے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر کے ہمیں بخشش کروائے گے، جب وہ تم سے سوال کرے گے کہ تم نے میری اولاد کو، میری نواسوں کو، میری نواسیوں کو ایسے رسوا کیا، ایسا ان کے اوپر ظلم ڈھایا، کہ تم کیا جواب دو گے؟ اینڈ دین دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ پاورفل سینٹنس جو وہ کہتی ہے، یا لسارت رسول اللہ، رسول خدا کے خون کا انتقام لو۔ لسار یہاں پہ جو ورڈ ہے سار اللہ، سار اللہ یعنی دا بلڈ آف اللہ، یا لسارت یعنی ٹیک دا ریونج آف دا بلڈ۔ جیسے جناب مختار کی اپرائزنگ میں یا جو توابین کا نعرہ تھا، جناب سلیمان ابن سرد خزائی وغیرہ نے جو نعرہ بلند کیا تھا، یا لسارت الحسین، یعنی امام حسین کے خون کا انتقام لو، تو یہ ہم دیکھتے کہ اس کا مے بی دا سورس گوز بیک ٹو شام غریبہ، کہ یہ خاتون اس طرح سے آواز دے رہی ہے، یا لسارت رسول اللہ، رسول خدا کے خون کا انتقام لو۔ سسٹر جہاں بات شہادت کی آتی ہے اور ان کا یہ نعرہ لگانا یا لسارات الرسول، تو یہاں اگر ہم شہادت پر نظر ڈالیں تو یہاں شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے، تو یہ کون سی بات ہے جو ہمیں کنوے کرنا چاہ رہی ہیں؟ یعنی کہیں یہ نہیں کہتی ہے کہ امام حسین کے خون کا انتقام لو یا ابن رسول اللہ کے خون کا انتقام لو یا آواز بلند کرو، بلکہ شاید یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بار بار کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، جب رسول یہ کہہ رہے کہ میں حسین سے ہوں، یا اور اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پہ نبی نے کہا تھا کہ جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جنہوں نے ان سے صلح کی وہ مجھ سے صلح کیا۔ تو یعنی کہ جو امام حسین کا قاتل ہے حقیقت میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل ہے، اور یہ بی بی کہنا چاہ رہی ہے کہ اے میری قوم کے مردو، اے میرے قبیلے کے مردو، اب تو بیدار ہو جاؤ، اب تو اپنی آنکھوں کو کھولو کہ تم نے کس کے گلے پہ خنجر چلایا، تم نے کس کے سینے پہ نیزہ مارا، وہ ہم شبیہ پیمبر، وہ رسول خدا جسے کہتے تھے کہ اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، تو حقیقت میں مولا حسین نہیں شہید ہوئے، خود تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ تو شاید یہ سبب رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین کے خون کا انتقام لو، کیونکہ یہ سب تو امام حسین کے قاتل تھے، بٹ یہ ان کے سوئے ہوئے نفسوں کو بیدار کر رہی ہے کہ تم رسول خدا کے خون کا انتقام لو، یعنی کہ اپنے نفسوں کو بیدار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو کہ تم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے،
بٹ افسوس کہ اس بی بی کی باتوں نے شاید ان کے دلوں پہ تھوڑا اثر کیا ہوگا، یا شاید انہوں نے کچھ لوگوں نے اس کو دھیان دیا ہوگا، یا یہ ایک سٹیپنگ سٹون رہا ہوگا ان کو کہ وہ سوچیں ایٹ لیسٹ اویئر ہو جائے اپنی غلطی کے لیے. بٹ ہم نے دیکھا کہ جو دشمن تھے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، اور اس کا شوہر آتا ہے اور اس کو گھسیٹ کر خیمے میں لے جاتا ہے اور بند کر دیتا ہے کہ خبردار خیمے سے باہر مت نکلنا. اور اس کے بعد خیموں کی آگ لگانے وغیرہ کا جو مصائب سنتے ہیں وہ سب حالات پیش آتے ہیں. جی سسٹر، ایک سوال جو میرے دل میں آتا ہے، اس بی بی کا اس بات کو سمجھنا کہ آخر کیا کیا جا رہا ہے. نواسہ رسول کو قتل کر دیا، نواسی رسول کے سر سے آپ چادریں چھین رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کہا کہ لشکر یزید میں جو مرد تھے ان کا دل نہیں پگھلا. تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں کو اس قدر پتھر دل کر جاتی ہے، جن چیزوں کا خیال آج کے زمانے میں ہمیں رکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسا کچھ نہ کر دیں کہ جب ہمارے وقت کے حسین آئے تو ہمارے دل پتھر دل ہو جائے. یہاں پر ہم یہ میسج لے سکتے ہیں کہ ایک تو انسان، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حب دنیا رہس و کل خطیت، تمام خطاؤں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ حب دنیا ہے، دنیا سے محبت. اور خود امام علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہم کو نہج البلاغہ میں ملتا ہے، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں، یعنی وہ علی کے جو کسی سے نہ ڈرے، جب وہ علی کہے کہ میں ڈرتا ہوں، وہ کتنی بڑی بات ہوگی. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری لمبی لمبی آرزویں، تمہاری بڑھتی ہوئی امیدیں تم کو ہلاک کر دے گی. اور یہی ہم نے کربلا میں دیکھا کہ جب ملک رے کی گورنری کی بات ہو یا کوئی بڑے سے انعام کی بات ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہم نے فیوچر ان دا سینس کہ کربلا کے جو ہم آگے کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ابن زیاد کی یا یزید کے دربار میں جا کے کہتے کہ میں نے مولا حسین کی پشت کی طرف سے پامال کیا تھا، کوئی کہتا ہے میں نے تو سینے پہ گھوڑا دوڑایا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو تیر چلایا، کوئی کہتا ہے میں نے تو یہ چیز کیا. تو وہ جب فخر سے کہتے تھے اور اپنے گناہ کو بڑا چڑھا کے کہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا ہم زیادہ ظلم اہل بیت پہ کریں گے اتنی زیادہ مال و دولت ہم کو ملے گی. بٹ دنیا میں بھی نہ ملا. یزید نے بھی ان کو ٹھکرا دیا، اور یزید اور ابن زیاد نے بھی کہا کہ جب تم کو پتا تھا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے تو پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا، پھر کیوں تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے. تو دنیا میں بھی ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ابدی جہنم کے مستحق ہو گئے. سو یہ حب دنیا، بڑی بڑی آرزویں، بے انتہا خواہشات، نفس کے ڈیزائرز، تو ہمیں اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا ہے، صبر شکر قناعت کے ساتھ دعائے غریق پڑھتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا کہ جب ہمارے سامنے بھی کوئی امتحان آئے، یا جب ہم اپنے زمانے کے امام کی کوئی ایسا موقع آئے، انشاءاللہ ہمیں مدد کا موقع ملے، تو ہم بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھا سکیں. اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے نیتوں کو بھی پاک رکھیں اور شاید اپنے گناہوں کو کم کریں، یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. بالکل سسٹر، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمیں دنیا سے محبت کم کرنی ہے، اپنی خواہشوں کو کم کرنا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور اگر اب رخ کرے اس بی بی کا کہ انہوں نے اتنا خطبہ دیا، تلوار اٹھائی، یزید کی جو فوج تھی اس میں ایک ریولیوشن کریٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، ان کا جو مقصد تھا کیا وہ کامیاب ہوا؟ یس، کچھ حد تک تو یہ کامیاب ہوا، بیکاز جو بھی انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا رول پلے کیا، یعنی یہ جو ہم سیریز میں جو بات کر رہے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن رہے، بٹ وہ بڑے بڑے انقلاب لانے میں ہیلپ فل تھے، کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. سو یہاں پر جتنا میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے جیسے مقتل لہوف میں یا کتاب ریاض الحزن وغیرہ میں کہ اس طرح کی چیزیں جب یہ واقعہ ہوا. اب حمید ابن مسلم جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شمر جب خیموں کے اوپر یعنی حملے کر رہا تھا، اور جب یعنی وہ جو تاراجی ہو رہی تھی، تو اس وقت شمر نے چاہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر دے. جی. اور امام کے نیچے سے کھولی نے بستر کھینچ لیا تھا، اور شمر وہاں پر یعنی امام کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت حمید ابن مسلم، کیونکہ جو اس خاتون کی جو پوری روایت نقل کر رہا ہے وہ حمید ابن مسلم ہے. اب یہی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب شمر نے چاہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کر دے، تو یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ شمر کیوں اس کو مارتا ہے،
क्यों इस जवान को कत्ल करता है? तो शिम्र कहता है कि ये हुसैन का बेटा है और मुझे ये ऑर्डर्स मिले हैं इब्न ज़ियाद की तरफ से कि हुसैन इब्न अली का कोई बेटा जिंदा बचना नहीं चाहिए, किसी भी मर्द को जिंदा मत छोड़ना। तो ये हुसैन का बेटा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस वक्त शायद हमीद इब्न मुस्लिम, अब वी कैन नॉट से ही वाज अ गुड पर्सन, ऑफ कोर्स नॉट, बट यहाँ पर शायद उस बीबी के जो 4 जुमले थे उसका असर हो रहा था कि हमीद इब्न मुस्लिम ने कहा कि देख ये वैसे है तो जवान मगर बूढ़ा नजर आता है और ये ये बीमार भी है, यानी इतना बीमार है कि जब शिम्र उनके खेमे में था तो मौला तो बेहोश पड़े थे। तो कहते ये गश की आलम में है, ये पहले ही इतना बीमार है एंड ये इनके दिल पर इतने सदमे हैं कि अभी अभी यानी इसका पूरा घर शहीद इसके सारे भाई और भाई भतीजे एंड उनके फादर सब तो शहीद हो चुके। तो अगर तू इनको नहीं भी मारेगा ना तो ये सदमा उनको कत्ल कर देगा, ये वैसे ही मर जाएंगे तो तू इनको क्यों मारता है? तो ये एक मसलहत थी खुदा की कि इमाम में सैयद सज्जाद को जिंदा मदीने लौट कर आना था एंड मे बी दिस वाज द पेबल कि जिसने मदद की कि हमीद इब्न मुस्लिम ने उस वक्त शिम्र की तलवार चलने से रोक दी कि ये अपने आप ही अपनी बीमारी में और अपने सदमों में मर जाएंगे, तो तू इसको न मार, इसको कत्ल न कर। और शायद इसमें ये बीबी का रोल रहा था, उनके खुतबे का ये कॉन्सिक्वेंस, ये इफेक्ट, ये असर हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिंदा मदीने तक आ गए। सिस्टर बहुत ही अहम एपिसोड रहा ये समझने के लिए कि किस तरह, जहाँ ये सवाल अक्सर उठता है कि औरतें क्यों, तो करबला की औरतें ही वो वजह रही जिसके ज़रिए सबसे पहले यजीद के लश्कर में ये बात सामने आई कि किस तरह नवासे रसूल के साथ नाइंसाफ़ी की गई और इन्हें कत्ल किया गया, और जो भी हुआ है ये पूरी तरह गलत हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मिशन करबला अगर जिंदा रहा तो वो औरतों की वजह से, इनके सेक्रीफाइस और इनकी कुर्बानियाँ और जो जुल्म और तशद्दुद का ये शिकार हुई हैं, इसी की वजह से जिंदा रहा है। यस एग्जैक्टली, इसमें औरतों का भी किरदार था, मर्दों का भी किरदार था, बच्चों का भी किरदार था, बट मेन रोल जो हम देखते हैं कि बादे करबला, बादे असर आशूर, औरतें और बच्चे थे कि जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त करते हुए ये पूरा सफ़र शाम गरीबा से लेके जिंदान शाम तक का तय किया। कदम कदम पे ये खुद तो मजलूमियत और मसाइब को बर्दाश्त करते रहे मगर बातिल के चेहरे से नकाब उलटते गए और इमाम हुसैन का मकसद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम घर घर पहुंचाते रहे। एंड यही शायद वो सबब था कि आज घर घर मौला हुसैन की आज़ादारी का फर्श बिछा हुआ है। जी व्यूअर्स, हमारा आज का एपिसोड हम यहीं तमाम करेंगे। साथ ही हम परवरदिगार से दुआ गो है कि हमें तौफीक दे कि हम हमारे वक्त के हुसैन के लिए खुद को तैयार कर सके और दुनिया की मोहब्बत से खुद को दूर कर सके, हर उस चीज़ से अपने आप को दूर कर सके जो आने वाले वक्त में हमारे पैरों की बेड़ियाँ बन सकती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।